चले, रोशनी में चले। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम भी गुज़श्ता प्रोग्रामों की तरह हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि हम बहुत से ऐसे मौज़ूआत पर बाइबल की रोशनी में आपके साथ बातचीत करते हैं जिनकी ज़रूरत है, जिन टॉपिक्स को डिस्कस होने की ज़रूरत है, उनको हम सामने लाते हैं। आज का प्रोग्राम कलाम की रोशनी प्रोग्राम में हम जो आज सोच रहे हैं वो है मसीही तसव्वुर शहादत। और गुज़श्ता प्रोग्रामों की तरह आज भी हमारे साथ मोहतरम पादरी फ्रेडरिक जॉन मौजूद हैं और मैं उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। पादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं और हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं कलाम की रोशनी में। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। प्रोग्राम को पादरी साहब शुरू करते हैं। प्रोग्राम का टॉपिक मैंने जैसे कि बताया कि मसीही तसव्वुर शहादत। तो पहला सवाल ही मेरा ये है कि शहादत के मायने और मफहूम एक्चुअली क्या हैं और बाइबल की रोशनी में हम इसको कैसे देखते हैं? जब ये मज़मून हमारे सामने आता है शहादत का, और जैसे कि आपने जिक्र किया मसीही तसव्वुर शहादत जी, तो इस मज़मून में गोया कि हमने अपने आप को खुद से पाबंद कर लिया है कि हमने शहादत को डिस्कस करना है, हमने इस पर बात करनी है, लेकिन हमने इस पर मसीही नुक्ता नज़र से बात करनी है कि मसीहियत में शहादत का तसव्वुर क्या है जी। और इसमें हमने ये कह दिया है कि हम दीगर फ़िलासफ़ीज़ में और दीगर मज़ाहब की फ़िलासफ़ीज़ में हम नहीं जाएंगे सही। तो गोया कि अगर हम इस पर रहना चाहते हैं, और जो कि हमें रहना भी चाहिए, क्योंकि हम इस प्रोग्राम की नेचर ऐसी है जी, और इस प्रोग्राम की नौइयत ऐसी है कि हमने कलाम की रोशनी में हर मज़मून को डिस्कस करना है, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है, कलाम की रोशनी में। तो हम अपने प्रोग्राम की नेचर को सामने रखते हुए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम कलाम की बुनियाद पर जो कुछ भी कहें हम यहाँ से कहें। लेकिन चूँकि जो कुछ भी हमारे अकायद हैं, जो कुछ भी हमारी तालीमात हैं, जो कि हमारे ईमानी तौर पर तसव्वुरात हैं, उनकी अवलीन तो बुनियाद कलाम मुक़द्दस है जी। और दूसरी बात यह है कि जो भी हमारा ईमान है, जो भी हमारे तसव्वुरात हैं, उनको हम लफ्ज़ों ही में अदा करते हैं। और मैंने गुज़श्ता कई प्रोग्रामों में इस बात का जिक्र किया है कि हम अपनी ईमान की अदायगी में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उन लफ्ज़ों की बुनियादी तौर पर जो नौइयत है, जो नेचर है, वो मज़हबी नहीं है, क्योंकि कोई भी मज़हब अपने साथ ज़ुबान या लफ्ज़ लेकर नहीं आया, बल्कि मज़हब जो है वो उन ज़ुबानों में दिए गए जो पहले से ज़ुबानें मौजूद थीं। ठीक। तो गोया कि ज़बानों की कदामत जो है वो मज़हबों से कदीम है, क्योंकि खुदा ने कभी भी इस दुनिया के लोगों से उस ज़बान में कलाम नहीं किया जिस ज़बान को वो समझते नहीं है। तो जो ज़बान वो पहले से समझते हैं वो उसी में बात करते हैं। ठीक। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब हमने लफ्ज़ शहादत का इस्तेमाल किया है एक तसव्वुर को बयान करने के लिए, एक पैगाम को, एक ख्याल को बयान करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लफ्ज़ शहादत को पहले लुगत में देखें, कल्चर में देखें कि ये लफ्ज़ जो शहादत है ये हमारे पास जब पहुंचा है मज़हब में, जिसमें हमने अपने तसव्वुर को बयान करने की कोशिश की है, तो हमें मालूम होता है कि लफ्ज़ शहादत जो उर्दू ज़बान में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए यूनानी ज़बान में लफ्ज़ मार्तूरियन आया है, और इसी यूनानी ज़बान के लफ्ज़ मार्तूरियन का जो ट्रांसलिट्रेशन है अंग्रेज़ी ज़बान में मार्टिरडम है, जिसका तर्जमा फिर हमने रिवर्स उर्दू में शहादत किया है। तो शहादत लफ्ज़ जो हमारे पास उर्दू में मुरवज है और हमारे इस्तेमाल में है, उसकी रूट दरअसल अरबी ज़बान में है, जिसका रूट वर्ड शहदन से है। और शहदन लफ्ज़ जो अरबी ज़बान से रूटेड है, उसका मतलब गवाही देना है, ठीक है, और अपने ईमान का खुल्म खुला इकरार करना है। और वो खुल्म खुला इकरार कैसे करना है और किस तरह से किस समत में करना है और किस हालत तक करना है, ये चीज़ें सारी तय करने की ज़रूरत है। लेकिन शहदन लफ्ज़ जो है, इसमें
جو تصور ہم اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں کہ ہم شہید اس کو کہتے ہیں جو مر جاتا ہے جی کسی حق سچ بات کو کہتے ہوئے یا خدا کی راہ میں گواہی دیتے ہوئے. اور لفظ کی جہاں تک بات ہے، جی لفظ شہدن خون کی بات نہیں کرتا، موت کی بات نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ لفظ شہید جو ہے، اور شہدن جس لفظ سے شہید ہے، جس سے ایک لفظ شہادت کی ہم بات کر رہے ہیں، شہادت وہ فعل ہے جو شہید سے سرزد ہوتا ہے، بلکہ شہادت ایک ٹائٹل ہے جو شہدن کے فعل میں رہتے ہوئے کوئی شہید ہو جاتا ہے. تو شہادت ایک ایسی حالت ہے جس کو ہم ٹائٹل کے طور پر ادا کرتے ہیں، اور شہادت کا جو ٹائٹل ہے وہ مرنے والا خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا. ٹھیک. اس کی موت اور اس کے فعل کے نتیجے میں لوگ اس کے کریکٹر کو، اس کے سارے کام کو، اس کے ایمان کو، ساری چیزوں کو دیکھ کر تو پھر اس کو یہ ٹائٹل کے طور پر دیا جاتا ہے کہ یہ شہادت ہوئی ہے، یہ شہید قرار دیا گیا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اب لفظ شہدن میں جیسے کہہ رہا تھا کہ اس میں کسی کا مرنے کا تصور تو موجود نہیں ہے ادبی طور پر، جی لیکن جب مذہب نے اس لفظ کو اڈاپٹ کیا ہے لغت سے، کلچر سے، تو اس میں خون کو شامل کر دیا گیا کہ جو شخص مر جاتا ہے ایمان پر رہتے ہوئے اور ایمان کی گواہی دیتے ہوئے اور ایمان کا کام کرتے ہوئے، خدمت کا کام کرتے ہوئے، وہ شہید ہے. تو اس میں یہ پھر معنویت پہنائی گئی ہے اس کو ادب میں لا کر. صحیح. اور بائبل مقدس میں ہم جب شہادت لفظ کو دیکھتے ہیں تو یہ مختلف پیرائے میں بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے. جی. اور شہادت کی جو مرد خدا موسیٰ کو جو شریعت کی 2 تختیاں ملی تھی، ان کے لیے خروج کتاب کے 31 باب کی 18ویں آیت میں شہادت کی لوحیں بیان کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد زبور 119 اور اس کی 88 آیت میں خدا کے کلام کو شہادت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسے جس میں لکھا کہ میں تیرے منہ کی شہادت کو مانوں گا. جی جی. تو یہ شہادت جو ہے ایک تو لوحوں کے لیے بیان کیا جس پر خدا کا کلام لکھا ہوا تھا، اور پھر ڈائریکٹ خدا کا کلام جو ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ شہادت استعمال ہوا ہے، خدا کے کلام کے، جس کو پھر بعد میں خروج 25 باب کی 16ویں آیت میں شہادت نامہ کہا گیا. ٹھیک. شہادت نامہ کہا گیا. اور پھر اس کے بعد مکاشفہ 1 باب اس کی 2 آیت میں جس پیرائے میں ہم اس لفظ کو استعمال کرتے اور بیان کرتے ہیں، جس میں خون بہانے کی بات ہے، جس میں گواہی کے معنی میں شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس میں مکاشفہ 1 باب اور اس کی 2 آیت میں ضرور اپنے ناظرین کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پروگرام میں، جی بالکل، وہ اس آیت کو ضرور دیکھیں. مکاشفہ کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 2 آیت، اس میں لکھا ہے جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی، شہادت دی. تو شہادت کی ایک اور شکل جس کو وہ گواہی کے طور پر بیان کر رہا ہے، تو گواہی اور شہادت ہم معنی کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک. اور اس میں جو گواہی دی جاتی ہے، اور گواہی لفظ جو ہے یہ دراصل ایک عدالتی لفظ ہے جس میں کسی بات کی تصدیق میں جی یا کسی بات کو ثابت کرنے کے ثبوت طور پر ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ لفظ وٹنس جس کا انگریزی میں ترجمہ ہم کرتے ہیں، تو یہ شہادت جو ہے یہ صرف وٹنس نہیں ہے. شہادت جو ہے یہ وٹنس دیتے ہوئے کسی مخصوص سٹیج تک جانے کی بات ہے. اور بائبل مقدس میں شہادت کو 3 لیولز پر دیکھا جا سکتا ہے. جو صرف مرنے کی بات کرتے ہیں نا، وہ ایک فائنل سٹیج ہے شہادت کی یا گواہی کی. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ شہادت جو ہے وہ اس سے پہلے 2 درجے ہیں. اچھا. جس کو ہم پہلے لفظی درجہ کہتے ہیں، جس میں لفظی گواہی یا لفظی شہادت کی بات ہے. صحیح. جس میں آپ خدا کے کلام کو، خدا کی منہ کی باتوں کو لفظوں میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جس کو ہم بشارت کا نام دیتے ہیں. صحیح. جس کو ہم منادی کا نام دیتے ہیں. اور یسوع مسیح نے اس بات کا حکم بھی دیا کہ تم تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو. صحیح. تو گویا کہ انجیل کی گواہی دو، انجیل کی شہادت دو، انجیل کا پرچار کرو. ٹھیک.
تو جو پرچار اور منادی اور گواہی کی بات ہے، شہادت کی بات ہے، یہ لفظوں سے پہلی سٹیج اس کی یہ ہے. پہلے اس کو جو قبول کیا گیا ہے اس کو منادی کریں، پھر جس چیز کی منادی کر رہے ہیں پھر اس کو عمل میں لائیں. مثال کے طور پر میں اگر یہ منادی کرتا ہوں کہ رشوت نہیں لینی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، تو میں شہادت کی پہلی سٹیج پر ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں لفظوں سے. ٹھیک. اور پھر جس بات کی میں لفظوں میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کو میری اپنی زندگی میں بھی عمل پذیر کرنے کی ضرورت ہے مجھے، کہ میں اس بات کو اپنی زندگی میں بھی عمل پذیر کروں. ٹھیک. جس کو پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ عملی شہادت ہے. پہلے علمی شہادت یا لفظی شہادت، جس میں آپ لوگوں کو کسی چیز کا علم دے رہے ہیں، خدا کی باتوں کا علم دے رہے ہیں، ٹھیک. تو یہ علمی شہادت ہے. صحیح. یا لفظی شہادت کہہ لیں، کیونکہ لفظوں میں ادا ہو رہی ہے. پھر دوسری سٹیج اس کی یہ ہے کہ پھر آپ اس کو عمل میں لائیں، جس کو ہم عملی شہادت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں اگر کسی دفتر میں کام کرتا ہوں جہاں پر جو ہاں چرچ نہیں ہے، میں تو کسی گورنمنٹ کے آفس میں کام کر رہا ہوں یا کسی پرائیویٹ جاب پہ ہوں جی. جہاں پر میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، مختلف کمیونٹیز کے ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، جو کوئی بھی ہیں، ان میں میں ایک کرسچن آدمی ہوں. تو وہاں پر میں منادی تو نہیں کر رہا، میں وہاں کھڑے ہو کر انجیل کی منادی نہیں کر رہا، لیکن جو کچھ انجیل کہہ رہی ہے اگر میں اس کو اس دفتر میں پریکٹس کرتا ہوں. میرا کلام کہتا ہے کہ دوسروں سے محبت رکھو، میرا کلام کہتا ہے کہ دیانتداری سے کام کرو، میرا کلام میرا ایمان یہ بات کہتا ہے، کلام کی کتاب یہ بات کہتی ہے کہ دوسروں کی عزت کرو، دوسروں کا خیال رکھو. میں اس دفتر میں بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. سب لوگ لیٹ آتے ہیں، میں ٹائم سے جا رہا ہوں. لوگ رشوت لیتے ہیں، میں رشوت نہیں لیتا. تو یہ میں ان باتوں کی جن کی منادی کر رہا ہوں نا، ان کو میں عمل میں لا رہا ہوں، وہاں منادی نہیں کر رہا میں. تو میرے کریکٹر کو دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں یس ہی از کرسچن، کیونکہ اس کا رویہ مختلف دوسرے لوگوں سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں عملی شہادت دے رہا ہوں. صحیح. اب یہ لفظی اور عملی شہادت دیتے ہوئے اگر آپ کو اپنے ایمان کی خاطر کہیں موقع ملتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ اب آپ اپنے ایمان کو ہولڈ کرتے ہیں یا کہ آپ جان کو محفوظ رکھتے ہیں، جیسا کہ اسٹیفنس کا واقعہ میں کوٹ کرتا ہوں، پولیکارپ کا واقعہ کوٹ کرتا ہوں میں. ٹھیک. پولیکارپ کو یہ کہا گیا کہ تو مسیح کا انکار کر دے تو تیری جان بخش دیں گے. اس نے کہا کہ جو یسوع مسیح 86 برس تک میرے ساتھ وفادار رہا ہے، اب میں اس کے ساتھ بے وفائی کیسے کروں؟ تو اس کو اس تعلق، اس ایمان، اس گواہی، اس ایمان کی وجہ سے ایک موقع ملا ہے کہ وہ اس موقع میں سے ایمان پر رہتے ہوئے گزر جائے. تو پھر اس نے اس پر اپنی خونی شہادت، جس کو میں تجرباتی شہادت بھی کہتا ہوں اور خونی شہادت بھی کہتا ہوں، خونی شہادت کی لاسٹ سٹیج ہے. اور جو شخص عملی شہادت اور علمی شہادت کو نہیں کرتا اس کی خونی شہادت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اس لیے کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں کبھی چرچ نہیں جاتا، کبھی خدا کے حضور میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، اور پھر میں کہیں چلتے چلتے مجھے اس نام سے کوئی مار دیتا کہ میں کرسچن ہوں، تو یہ کوئی شہادت نہیں ہے. شہادت کا ٹائٹل مجھے لوگ دیں گے. جو مرنے والا ہے، جو اس میں سے گزر رہا ہے، وہ خود سے اپنے کو شہادت کا ٹائٹل نہیں دیتا. وہ اس ایمان پر رہتے ہوئے گزر جاتا ہے اس سچویشن میں سے، اور شہادت کا موقع ہوتا ہے. شہادت کے لیے خود کوئی نہیں جاتا، لیکن شہادت کا موقع ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے متی رسول کی انجیل کے مطابق 24ویں باب میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا. تو شہادت جو ہے دیٹ از این اپرچونٹی، ایک موقع ہے جہاں پر آپ ایک امتحان میں ہیں اپنے ایمان کی بنیاد پر. تو بائبل مقدس جب شہادت کی وضاحت کرتی ہے تو نئے عہد نامے میں اس کی یہ تینوں سٹیجز بہت واضح طور پر ذکر ہوئی ہیں. متی کی انجیل میں، مکاشفہ کتاب میں، رسولوں کے خطوط میں. یہاں پر میں کچھ حوالہ جات تو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں مکاشفہ 6 باب کی 9ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، جو ابھی ہم نے مکاشفہ کتاب میں سے ہم نے پہلے بھی ایک حوالہ پڑھا ہے جی پہلے، لیکن ابھی میں مکاشفہ کتاب کا 6 باب اور اس کی 9ویں آیت بھی پڑھنا چاہتا ہوں. مکاشفہ کتاب اس کا 6 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جب اس نے 5ویں
جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. ٹھیک. تو اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے, خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے سبب سے. تو انہوں نے سودے بازی نہیں کی, اپنے ایمان اور اپنی گواہی کو تھامے رہے اور اس سچویشن میں سے گزر گئے جس میں سے ان کو موت کا پیالہ پینا نصیب ہوا. تو اٹ واز اپرچونٹی فار دیم کہ انہوں نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا, اور انہوں نے جو عملی شہادت اور علمی شہادت کرتے رہے, اب وہ تجرباتی شہادت میں سے گزر گئے. اور وہ کہتا ہے کہ جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. اور ان مارے گئے لوگوں کو پھر مکاشفہ کتاب اور بائبل مقدس کے دیگر حوالہ جات شہید کا ٹائٹل دیتے ہیں, کیونکہ ان کا کریکٹر, ان کا عمل, ان کی خدمت, یہ سب ان لوگ کے سامنے تھی جنہوں نے ان کو اس امتحان میں سے گزرتے ہوئے خون بہاتے دیکھا ہے. اور یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ جان دینے تک وفادار رہے تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا. تو جان دینا جو ہے, جو خون دینا جو ہے, وہ شہادت کی انتہائی شکل ہے. صحیح. لیکن منادی کرنا اور اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا, عمل میں لانا اس کلام کو جس کلام سے ہم ایمان حاصل کرتے ہیں, تو اس کی منادی کرنا, اس کو عمل میں لانا, یہ شہادت کی ابتدائی صورتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں شہادت کو ببلیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں سٹیجز نظر آتی ہیں, اور شہادت کا جو فعل ہے اور شہادت کا جو عمل ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم خدا کی منادی بھی کریں, کلام کی منادی بھی کریں, اور جو منادی کرتے ہیں اس کو عمل میں بھی لائیں, اور پھر اس کی منادی کرتے ہوئے اور اس عمل میں قائم رہتے ہوئے اگر خون بہانے کا موقع ملتا ہے, یہ ٹیسٹ کا موقع ملتا ہے, اس امتحان میں سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پر آپ کو یا تو اپنی جان بچانی ہے یا اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے, تو پھر آپ نے اپنے ایمان ہی کو محفوظ رکھنا ہے, کیونکہ مکاشفہ کتاب میں کہا ہے کہ انہوں ایمان پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے موت کا جام پی لیا. تو وہ پھر ایک موقع کی بات ہے. تو بائبل مقدس جو ہے اس تصور کو بڑے کلیئرلی واضح طور پر اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ شہادت کا تصور جو مسیحیت میں ہے وہ 3 سٹیجز پر ہے. ٹھیک. مطلب اس کو آپ نے بڑے واضح اور اچھے طریقے سے سمجھایا کہ بائبل مقدس کی روشنی میں شہادت کی 3 سٹیجز ہیں, لفظی شہادت, عملی شہادت اور پھر خونی یا تجرباتی شہادت. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ ناظرین کو ضرور اس سے کافی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا کہ شہادت کے معنی اور مفہوم بائبل مقدس جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرتی ہے. بھائی صاحب ایک اور سوال ہے کہ ہم عام طور سے مر جانا یا ایمان میں رہتے ہوئے مر جانا یا ایمان کی خاطر جنگ لڑتے ہوئے مر جانے کو کہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان خود پیش کرتے ہیں اس کے لیے کہ نہیں ہم شہید ہونے کا درجہ ہمیں ملے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کہ خودکشی اور شہادت میں کیا فرق ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں قربانی اور شہادت کیا چیز ہے؟ آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا واضح کریں. دیکھو شہادت ایک عمل ہے جی, خودکشی ایک جذبے کے ایک جذبات کی بات ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک. جذبات کے بہاؤ میں بہہ جانا اور کسی مخصوص حالت میں جا کر اس بات کا فیصلہ کر لینا, خودکشی ایک فیصلہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جو کہ جس کو مذہب نے بلکہ ہر مذہب نے کنڈیم کیا ہے. خودکشی میں آپ اپنی مرضی کو, اپنی رضا کو پورا کر رہے ہیں, اپنے جذبات کی تکمیل میں چل رہے ہیں, اور وہ جذبات جو ہیں وہ مذہبی نوعیت کے نہیں ہیں, وہ سائیکولوجیکل نوعیت کے ہیں. اچھا. روحانی نوعیت کے نہیں ہیں. ٹھیک. جبکہ شہادت میں جو جذبات ہیں آپ کے وہ روحانی نوعیت کے ہیں اور ایمانی نوعیت کے ہیں. تو جو آپ کا پیچھے موٹیو ہے, جو آبجیکٹو ہے, ٹھیک, اس سے اس فعل کی معنویت بنتی ہے اور اس فعل کا مطلب بنتا ہے ایک جو بھی آپ کر رہے ہیں. تو جو خودکشی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اپنے سائیکولوجیکل جذبات کی بنا پر کر رہا ہے اور اس میں روحانی اور ایمانی پہلو موجود نہیں ہے, تو پھر وہ خدا کے حضور میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور نہ وہ شہادت کے درجے پر ہے. ٹھیک. تو شہادت اور خودکشی بالکل متضاد فعل ہے. صحیح.
اور خودکشی جو ہے وہ سائیکولوجیکل نیچر کا ایک فیل ہے، جبکہ شہادت جو ہے وہ سائیکولوجیکل نیچر کا نہیں ہے، وہ روحانی اور ایمانی نیچر کا ایک فیل ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی کا حصہ بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ ایمان میں قائم ہو اور وہ اس ایمان میں جس میں قائم ہے اس کا پرچار کرے، منادی کرے، پھر اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرے، اور پھر اگر خدا موقع دے اس کو شہادت میں سے، خونی شہادت میں سے گزرنے کا، تجرباتی شہادت میں سے گزرنے کا، تو وہ شہادت کا عروج ہے۔ ٹھیک، تو اس کا ذکر مکاشفہ کتاب میں 6 باب کے 9ویں آیت میں ذکر ہوا ہے۔ صحیح۔ تو سر قربانی اور شہادت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قربانی جو ہے، دیکھو قربانی اور شہادت جو ہے نا، شہادت نہیں ہوتی جب تک کوئی قربت میں نہیں ہوتا۔ کوئی شخص قربان شہادت کے لیے کیوں تیار ہوگا خدا کی راہ میں جب تک کوئی خدا کے قریب نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک۔ اور میں سوچتا ہوں کہ قربانی جو ہے نا، قربانی قربت کا نتیجہ ہے۔ جو شخص خدا کے قریب ہوتا ہے وہ قربانی کے لیے آمادہ ہوتا ہے، جو شخص خدا کے قریب نہیں ہے وہ قربانی کے لیے آمادہ کیوں ہوگا؟ اور اگر وہ دوسروں کو دیکھ کر قربان ہونے کی خواہش کرتا ہے اور خدا کو نہیں جانتا، پھر اس کی قربانی جو ہے وہ خودکشی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس خدا کی قربت میں نہیں ہوئی جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ کبھی چرچ نہیں جاتا، کبھی وہ کلام نہیں پڑھتا، کبھی خدا کے حضور میں وہ سجدہ ریز نہیں ہوا، اور وہ صرف ایک مسیح خاندان میں پیدا ہوا ہے، اس کے بعد نہ اس کا کوئی چرچ کے ساتھ تعلق ہے، نہ مسیحیوں کے ساتھ، نہ ایماندار کے ساتھ کوئی رفاقت شراکت ہے، نہ کبھی خدا کے حضور میں سجدہ ریز ہوا ہے، نہ کبھی وہ اپنی ایمانی زندگی پر نظر کرتا ہے کہ میں کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو وہ دنیا میں تو بڑی بے ایمانی کی زندگی بسر کر رہا ہے، دنیا داری کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور پھر کسی ہجوم میں چلتے چلتے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کی بھی موت ہو جاتی ہے، تو وہ صرف اس لیے شہید ہوگا کہ وہ مسیحی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ جس کو اس کے خاندان کے لوگ یا اس کے قریب کے لوگ اگر کہتے ہیں یہ تو شہید ہو گیا، یہ ان کے جذبات ہیں، لیکن اس شخص کا وہ فعل، اس کا طرز زندگی، طرز فکر، اس کا کریکٹر لفظ شہادت کے لیے تیار نہیں کرتا لوگوں کے ذہن کو، عام لوگوں کے۔ مثال کے طور پر میرا کوئی دوست بڑے ہجوم میں، جو کہ ایک جلوس کی صورت میں چل رہے تھے، شاید کرسمس کا جلوس جا رہا تھا، اس پر فائرنگ ہو گئی، کوئی 2-4 لوگ مر گئے، اس میں ہم نے کہا کہ چلتے چلتے وہ بھی مر گیا بیچ میں، جو نہ کبھی خدا کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا، نہ خدا کے ساتھ کبھی سجدہ ریز ہوتا تھا، اور خدا کو جانتا تک نہیں تھا وہ۔ تو پھر ہم نے تو اپنے جذبات کی بنا پر کہ یہ تو میرا دوست تھا، میں نے کہا جی یہ شہید ہو گیا، لیکن باقی لوگ جو اس کی زندگی سے واقف ہیں، کیا وہ بھی اس کو شہید مانیں گے؟ عام سی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی شخص ساری عمر شرابی کبابی ہو، کبھی خدا کے کلام کی تلاوت نہ کی ہو، کبھی ایمان کے مطابق زندگی نہ بسر کی ہو، پھر اس کی موت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ خدا کے پاس چلا گیا۔ ہمارے ایک بڑے سینئر پریسٹ تھے، وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے جو ساری عمر خدا کے قریب نہیں آیا، وہ آپ خدا کے پاس کیسے چلا گیا؟ تو خدا کے حضور میں اس کی جو مقبولیت ہے، اس کی جو قبولیت ہے، وہ اس ایمان اور اس کے ایمان کے مطابق طرز فکر اور طرز زندگی پر بیس کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ساری باتیں قربانی کے ساتھ شامل ہیں، اور قربانی جو ہے اسی قبول ہوتی ہے جو خدا کی قربت میں رہتا ہے۔ تو قربانی اور شہادت جو ہے، شہادت قربانی ایک فرق چیز ہے۔ قربانی دراصل قربت کا اظہار ہے، اس میں ضروری نہیں کہ آپ اپنا خون بہائیں۔ تو قربت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، اور بائبل مقدس میں نئے عہد میں خاص طور پر اونٹوں کی قربانی کا ذکر بھی ہے، جس میں آپ حمد و ثنا کرتے ہیں، جس میں آپ کسی کی بھلائی کا کچھ کام کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو قربانی کا تصور ہے نئے عہد نامے میں، وہ تو ہونٹوں کی قربانی کا ذکر بھی کرتا ہے، شکر گزاری قربانیوں کا ذکر کرتا ہے جس میں خون نہیں بہا رہے آپ۔ صحیح۔ تو قربانی جو ہے وہ دراصل خدا کی قربت کا اظہار ہے، اور اس اظہار میں آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جس کا ذکر بائبل مقدس میں آیا ہے، اور اس میں بہت سارے طریقے ہیں، جس میں سے 2-3 طریقے میں نے ذکر کیے ہیں، جیسے حمد و ثنا کے وسیلے سے آپ اپنی قربت کا اظہار کرتے ہیں، آپ خدا کے حضور میں ریاضت میں ٹھہر کر اپنی قربت کا اظہار کرتے ہیں، آپ روزے میں ٹھہر کر خدا کی قربت کا اظہار کرتے ہیں،
کہ میں خدا کے قریب ہوں. تو قربانی جو ہے وہ دراصل خدا کی قربت کا اظہار ہے. وہ آپ طریقہ کوئی بھی لے سکتے ہیں جن طریقوں کا ذکر بائبل مقدس میں آیا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ پائی صاحب، آپ نے بائبل کی کلام کی روشنی میں اس لفظ کو خصوصی طور پر جو وضاحت کی ہے وہ پہلے اس نوعیت سے اس طریقے سے نہیں ہو سکی. میں نے بھی کچھ چیزیں آج ہی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آج سیکھی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ ناظرین نے آج کے اس پروگرام سے وہ سب چیزیں جو شہادت اور مسیحی شہادت، تصور شہادت کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس میں کلیئر ہوئی ہوں گی. لیکن یہ ٹاپک بہت وسیع ہے اور ہم شاید بہت کم وقت میں اس چیز کو اس طرح سے کور نہیں کر پا رہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ ہم ایک اور شو، ایک اور پروگرام اس حوالے سے کریں گے تاکہ مسیحی تصور شہادت اور اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ اور بہت سی چیزیں جو ہیں جو اس سے وابستہ ہیں ان کو بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں. پادری صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اسی ٹاپک کو ہم اگلے پروگرام میں اگلا بھی شو اس حوالے سے ہم کریں گے، تو اس کے لیے بھی آپ تیار رہیے گا. ہم ضرور اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے ہم اجازت چاہتے ہیں. پروگرام کلام کی روشنی کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی